की सुराही तोड़ दे, हस्ती है तू, हस्ती है तू। इस नेस्ती के दौर में हस्ती है तू, हस्ती है तू। तू आजुबा खुर्शीद है, 14 अदद का राज है, चौंका दे हमको ख्वाब से, छुटकारा इस वहशत से दे। देते नहीं हमको माँ, एक रोशनी है भेस में, इस बेमकान परदेस में। देखूं के दरिया हुआ फुवारा भी गुल हुआ, देखो के लैलाए हंसी मजनू है तेरे इश्क में। इस डूबते सूरज ने भी दी है यकीन की रोशनी, नूर हकीकत है या खाके ज़मीं पर ज़ोफ़िशा। फरियाद की आई सदा, खामोश कुल आलम हुआ, था रब ये उस शाह का जिससे सबूता सा हुआ, जिससे सबूता सा हुआ। इंसान परेशान हो गया, महशर नुमाया हो गया, आईना हरा हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया। किस्मत तुम्हारे साथ में, जंजीर अपने हाथ में, पैरे दम से कर रहा, हस्ती के दिल को शाद हो। कि अगर अली इब्न मूसा रजा ने ऐलान जंग कर दिया तो क्या होगा? मामून मान गया है कि अली इब्न मूसा रजा खुरासान आए। समझ रही हो इस बात का क्या मतलब है? नहीं। मामून भी नहीं समझा। ये जवान इस कदर होशियार है कि आदमी मजबूर है कि अपना मकसद 1000 पर्दों में छुपा के रखे। मैंने उसको डरा दिया। मैंने उससे कहा कि वो तन्हा खतरा जो तुम्हारी खिलाफत के लिए इस वक्त मौजूद है, वो अली इब्न मूसा रजा का वजूद है। मैंने उससे कहा कि उन्हें खुरासान ले आओ ताकि उनकी नक्लो हमारी नजरों के सामने रहे। सख्त परेशान था, नहीं चाहता था कि कबूल करे। अगर मैं जरा बराबर भी गलती करता तो वो ये अंदाजा लगा लेता कि कौन सा नक्शा मेरी नजरों के सामने है। बहुत समझदार है, मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा समझदार है। अलबत्ता ये न समझ सका। इस कदर डर गया था कि उसके दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया। इसी वजह से उसने मुझ पर जरा बराबर भी शक नहीं किया। अब तुम बोलो आज़ाद दुख्त, मेरी बातों से क्या समझी हो? तुम अली इब्न मूसा रजा को जानती हो? तारीफ तो बहुत सुनी है। उनके खुरासान आने का क्या मतलब है? चूंकि तुम्हारे मकसद को मैं खूब जानती हूँ, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
मामून से ताकत अली इब्ने मूसा रजा को मुंतकिल करना चाहते हो, और अली इब्ने मूसा रजा से खानदानी सहल तक। ये वही मकसद था जिसे सहल खानदान के बुजुर्गों ने हासिल करना चाहा मगर कर न सके। क्या हुआ? क्या हो गया है? किस चीज का इंतजार है? जाओ दरवाजा खोलो। मेरे सरकार, क्या हुआ? कौन सा हादसा रूनमा हो गया? तमाम रात मैं तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा और उन्हें अपने जहन से निकाल नहीं सका। अलबत्ता जानता था कि तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं और हमारी बेहतरी में है, लेकिन एहसास हो रहा था कि कुछ कम है। एहसास कर रहा था कि तन्हा अली इब्ने मूसा रजा को खुरासान लाना काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी सोचिए। तमाम रात जागता रहा और उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बिलाखिर उसका एक हल निकाल लिया। और फिर मुझे इस कदर खुशी महसूस हुई कि सब्र न कर सका और खुद तुम्हारे पास चला आया ताकि तुमसे कह सकूंगा किस नुक्ते की तरफ तुमने तवज्जो नहीं दी। हम सिर्फ अली इब्ने मूसा रजा के खुरासान आने पर कफालत नहीं कर सकते, बल्कि हमें चाहिए कि उनके तमाम रिश्तेदारों के दिलों को जीत लें। हमें चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाएं और अली के मानने वालों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मेरे सरकार, अगर हम अली के मानने वालों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो ये हमारी कमजोरी होगी। नहीं फजल इब्ने सहल, फर्ज करो कि अली इब्ने मूसा रजा हमारी हुकूमत में किसी अहम ओहदे व मनसब के लिए मुंतखब होते हैं, तो उस वक्त क्या होगा? अली के मानने वाले की हिम्मत होगी कि वो शोरश व बलवा करें? क्या वो फितने बर्पा करेंगे? ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा, बल्कि इससे तो हमारी हुकूमत बढ़ेगी। इस तरीके से हमें दो फायदे हासिल होंगे। एक तरफ तो हम उन पर नजर रखेंगे और दूसरी तरफ हमेशा के लिए अली के मानने वालों को खामोश कर देंगे। अगर आपकी मुराद उनसे मुशावरत है तो मैंने अर्ज किया था। मेरी नजर मुशावरात से भी बढ़कर है। क्या अपनी वजारत उनके सपुर्द करना चाहती हैं? अली इब्ने मूसा रजा मुत्तकी और परहेजगार आदमी है, हरगिज आपकी वजारत को कबूल नहीं करेंगे। मेरी नजर वजारत से भी बढ़कर है। आपके ख्याल में ऐसा तो नहीं कि खिलाफत उनको? नहीं फैजल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अपनी वलीअहदी उनके सुपुर्द कर दूं। वलीअहदी? अली इब्ने मूसा रजा आपसे कई साल बड़े हैं, वलीअहदी का क्या मतलब होगा? ये बात अहम नहीं है कि वो खिलाफत तक पहुंचते हैं या नहीं, अहम यह है कि वो कबूल कर लें। नहीं, इस तरह का काम काबिल कबूल नहीं है। अब्बासी खानदान का क्या करोगे? अली के खानदान का एक फर्द वलीअहद हो, अब्बासी खानदान का? आया ये काबिल कबूल है कि खानदान अब्बास हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हुकूमत भी उनसे ले ली जाए? इसी वजह से तुम्हारा इंतखाब किया गया है कि तुम एक अक्लमंद, बहादुर और एक मामला फहम शख्स हो। अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं कि सिर्फ एक बार हमेशा के लिए खानदान अली और खानदान अब्बासी के दरमियान अदावत को खत्म कर दिया जाए। बस किसी सख्ती और तैश को दरमियान में नहीं आना चाहिए।
لہذا پورے عزت و احترام کے ساتھ علی ابن موسیٰ رضا کو خراسان لے آؤ. ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے فضل، قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عیسیٰ جلودی کی کیا ضرورت ہے. مدینے والے اس سے پرانی دشمنی رکھتے ہیں. اس کا وجود میرے لیے مشکل پیدا کرے گا. ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ ایک ایسی تلوار ہے جو مخالفت میں نہیں نکل سکتی، لیکن اس کا وجود ضروری ہے. اس کا وجود ہی مدینے والوں کے لیے ایک پیغام ہے خلیفہ کی طرف سے. السلام علیکم. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ابو الحسن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. بہت اچھا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پریشان لگ رہے ہیں آپ. پریشان؟ ہاں پریشان ہوں میں. کس لیے؟ آپ کا رویہ کلی طور پر بدل چکا ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ معلوم نہیں ابن عقیل، معلوم نہیں. کچھ نہ کہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابن عقیل، تم سے ایک سوال کرنا ہے. کیا امام سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، معلوم نہیں مجھے. میرے گھر پر آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو تم میری طرف سے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا. امام تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ امام ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا نصیحت کی انہوں نے؟ فرمایا پاک دامنی تندرستی کی زینت اور نعمت کا شکر ادا کرنا دولت مندی کا زیور ہے. امام نے تم سے کیا کہا؟ فرمایا سب سے بڑا علم وہی علم ہے جو تمہارے پاس ہو، لیکن اس علم کو دوسروں میں بھی دیکھو. امام تم سے کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے مجھے نصیحت کی اور فرمایا کہ سمجھدار کی زبان اس کے دل کے پیچھے اور بیوقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے. سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فرمودات سے امام کا کیا مقصد ہے؟ معلوم نہیں، اللہ کی قسم نہیں جانتا. میں نے آج تک ان کو اس حالت میں نہیں دیکھا. اے فرزند رسول، اندر آ جاؤ ابا سلط. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. اے فرزند رسول، ایک سوال کر سکتا ہوں؟
جانتا ہوں تمہارا کیا سوال ہے، مت ڈرو، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میری موت غربت کے عالم میں ہے اور میں اس کے برابر دفن کیا جاؤں گا جس کے سر بے شمار بے گناہ لوگوں کا خون ہے۔ اگر آپ سفر میں چلے گئے تو یہ زیارتیں اور یہ نصیحتیں؟ پریشان نہ ہو، اگر میں مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوا تم بھی میرے ساتھ ہی ہوگے۔ البتہ مدینے سے دوری میری مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بہتری، ترویج قرآن اور ارتقاء شریعت محمدی کے لیے ہے، جو کہ ہر حالت میں مقدم ہے۔ جب مسلمانوں کی فکر لاحق ہوتی ہے اور وہ مصیبتیں جو امت محمد کو درپیش ہیں تو سوچتا ہوں اور پہلے سے زیادہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی حل سوچنا چاہیے، چاہے وہ راہ شیاطین کی طرف سے ہو اور اس کے نتیجے میں اپنوں سے دوری، رنج و تکلیف کی صورت میں ہو۔ ابا سلمت، ابھی تک میرے جد امجد حضرت رسول اللہ کی رحلت کو 200 سال بھی نہیں ہوئے۔ دیکھو ان کی امت کے سر کیا آ گیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اور مجھے حیرت کیوں نہ ہو جب اس قسم کے فرقے گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور دین میں طرح طرح کی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ رسول خدا کے راستے پر ہیں اور نہ ہی ان کے جانشینوں کے کردار کو قبول کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے عیب کو خاطر میں لاتے ہیں۔ شہوت اور نفس کے راستے پر چلتے ہیں، مشکلات میں خود کو اور مہمات کو فتح کرنے میں اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کا امام ہے، جو اپنے دیے گئے کسی حکم کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ نافرمانی و معصیت دوستی اور وفاداری کا سبب بنا ہوا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام کو مسخ کیا گیا ہے، کسی کو حقیقت کا علم نہیں، لہذا کچھ کرنا چاہیے۔ دوری کی تکلیفوں کو مسلمانوں کی افطری پر مقدم ہونا چاہیے۔ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس شہر میں تمہاری بہت اچھی شہرت ہے۔ نہیں، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے۔ عیسیٰ جلودی کون سا شخص ہے؟ وہی جو کالی پگڑی باندھے آگے کھڑا ہے۔ امام کو جا کر خبر دے دو کہ خلیفہ بزرگ کے قاصدین آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تشریف لائیں، ابوالحسن آپ کے منتظر ہیں۔
علیکم. وعلیکم السلام. تشریف لائیے تشریف لائیے. ابن عقیل سلام. پھر ملاقات ہو گئی. عامر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سے اس طرح ملاقات ہوگی. وہ بھی مدینے میں. ہاں سلام. وعلیکم السلام. اگر گلنار کی تلاش میں ہو تو بہتر ہے کہ جان لو وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے. کس طرح اجازت لے لی؟ اجازت نہیں لی بلکہ میرے بابا نے ضمانت دی ہے کہ مجھے زندہ سلامت واپس لے جائے گا. اور اس نے قبول کر لیا؟ ہاں مجبور تھی کہ قبول کرے. میں ہوتی تو قبول نہ کرتی. عامر تم نے کہا تمہارے بابا؟ ہاں رجا ابن ضحاک. ان کو نہیں دیکھا؟ اجازت دو تو میں ان سے بات کروں. دور ہو جاؤ. خاموش. ادھر آؤ. اس لیے بات سنو. مدینے کے اکثر لوگوں نے مجھے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے اور وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. سب نے تلواریں نکال لی ہیں. ادھر دیکھو. اس آدمی سے ڈر گئے ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے اور میں خود کو پہچانوا سکتا ہوں کہ میرا نام کیا ہے اور کس جگہ سے ہوں. پہلے آیا تھا تو تمہارا دشمن تھا اور ہاتھ میں تلوار لایا تھا، لیکن ابھی تمہارا دوست ہوں، بہتری چاہتا ہوں. لوگوں نے تلواریں اٹھا لی. اگر اجازت دو تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. ہمیں تمہاری خوشامد نہیں چاہیے. ابو الحسن سے کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. خاموش خاموش ہو جائیں آپ لوگ. بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا نام رجا ابن ضحاک ہے، تمہارا مہمان ہوں. آیا ہوں کہ خلیفہ بزرگ عبداللہ مامون کا درود السلام رسول کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا اور ان کے چاہنے والوں تک پہنچا. آخر کیا وجہ ہو گئی ہے جو خلیفہ ان پر درود بھجوا رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس لیے آئے ہیں کہ خلیفہ کے جانشین کا ساتھ دیں اور اس پرخطر سفر میں ان کے ساتھ چلیں. خلیفہ کا جانشین کون ہے؟ کیا خلیفہ کا جانشین مدینے میں ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ خلیفہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کو اس کی جگہ پلٹایا جائے اور خلافت کو صاحب اختیار کے حوالے کرے. اسی وجہ سے اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے. سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ذہن بھٹک گیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو علی ابن موسیٰ رضا تمہاری پیشکش کو قبول کر لیں گے؟ معلوم نہیں. تم لوگ اتنا شور کر کے اجازت نہیں دے رہے ہو کہ خلیفہ کا پیغام ان تک پہنچاؤں اور ان کا جواب سنوں.
ہمارا جواب ایک ہی کلمہ ہے، نہیں۔ تم لوگوں کی گستاخی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے امام کے بدلے خود فیصلہ کر رہے ہو۔ ہے جوان، تمہیں پتا ہے اس ماجرے کی کیا حقیقت ہے؟ کون سا ماجرا؟ یہی کہ آنا جانا، خراسان کا سفر، ولی عہدی۔ میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، اور حقیقت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا تمہارے بابا بھی نہیں؟ اگر جانتے بھی ہوں گے تو کچھ کہیں گے نہیں۔ تمہارے بابا کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ بدنام نہیں ہیں اور علی کے ماننے والوں سے عداوت نہیں رکھتے۔ اور عیسیٰ جلودی؟ وہ ایک بدنام شخص ہے۔ عمرو، جاؤ اور سامان سفر کی تیاری کرو۔ کیا قبول کر لیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ صرف خراسان جانے کو قبول کیا ہے۔ وقطر بطفوس يا لها من مصيبة اللحظ على الأخيار بالدمعات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات وشبهش بهواي تشعر والشرقة برقاي تشعر أجرها الأولى
رجا، میں اس قبیلے کو جانتا ہوں، یہ سب خونی اور جنگجو ہیں۔ تم مطمئن رہو، ان کو ابو الحسن کے قریب نہیں جانے دینا چاہیے۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ ممکن ہے ہم سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ مت ڈرو، اگر ایسا چاہتے تو مدینے میں ہی اظہار کر دیتے۔ میں آپ پہ قربان ہے موسیٰ ابن جعفر کے بیٹے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے جمال پر نور کی زیارت کروں گا۔ اے فرزند رسول، ایک سوال ہے، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ عبداللہ مامون نے مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی مرضی سے خراسان جا رہے ہیں؟ میری مرضی یہی تھی کہ میں مدینے میں رہوں۔ پھر آپ کو زبردستی لے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اجازت دیں کہ میں اور میرا پورا قبیلہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرے اور ان سب ملعونوں کو واصل جہنم کرے۔ اس سے پہلے کہ تلواریں اٹھاؤ، دین خدا کی پاسداری کا خیال کرو۔ اگر شریعت محمد زندہ رہے اور لوگوں کے دل تعلیمات قرآن و اطرت، تعلیم رسول اللہ سے غافل نہ ہو، تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ لوگ شمشیر بکف ہوں۔ ظالم سے نہ ڈرو، لوگوں کی جہالت سے مقابلہ کرو، چلے جاؤ، اپنے گھر بار کی طرف پلٹ جاؤ اور ہمیشہ دین خدا کے پیروکار رہو۔ کچھ لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے اور ہمارا راستہ بند کر دیا ہے۔ راستہ بند کر دیا؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ معلوم نہیں۔ کہہ دو ہمارے لیے گھوڑے تیار کریں۔ وہیں کھڑے رہو، آگے مت آؤ۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم عیسیٰ جلودی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں عیسیٰ۔ اے عیسیٰ، تم عجم ہو، تم خلیفہ مقصود کے قریبی ساتھی اور اس کے اہم مشاور تھے، اور میں اس کی فوج کا سپہ سالار۔ کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اس ذلت کو قبول کر لیا؟ بس کرو، بد زبان، بولو کیا چاہتے ہو؟ ہماری جان و مال خطرے میں ہے، عباسی خاندان کو نظر انداز کر کے اب یہ چاہتے ہو کہ خلافت علی کے ماننے والوں کے سپرد کر دو؟ آخر کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ خلافت کی فکر اور تدبیر خلیفہ کا کام ہے، نہ کہ میرا اور تمہارا۔ خلیفہ یہ خود جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو اگر خلیفہ کے لیے چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، ہم خلیفہ کے مفاد اور حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، اور جب تک تم اس گروہ کو واپس نہیں بھیج دیتے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ آگے آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں چیخ رہا ہوں اور تمہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ نہیں، تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ آگے آؤ، آگے آؤ، سنو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ احمد ابن یعقوب۔ تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تک تم خلیفہ کی خدمت میں ہو، صحیح سنا ہے؟ ہاں۔ مار دوں گا۔
یہ قافلہ خلیفہ کے حکم پر ہی سفر میں ہے، اور جو بھی اس کا راستہ بند کرے گا اس نے خلیفہ کے فرمان سے بغاوت کی ہے، اور اس کی سزا موت ہے۔ چلے جاؤ۔ اسے دفن کرو۔ علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا ہے کہ اگر پھر ہنگامہ برپا ہوا، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی گئی اور ہمارا راستہ بند کرنے والوں کو قتل کیا گیا تو میں مدینے واپس چلا جاؤں گا۔ ان سے کہہ دو اب ایسا نہیں ہوگا۔ علی علی دیکھو ذرا، ابو الحسن کی زندگی خطرے میں ہے۔ خطرے میں ہے؟ بھاگ گئے؟ اے لوگو سنو، میں وہ خبر لایا ہوں جس کے تم مدت سے منتظر تھے۔ فرزند رسول آئے ہیں، آ جاؤ۔ بڑی تعداد ہماری طرف آ رہی ہے۔ آگے آ رہے ہیں؟ ہاں، لوگ بڑی تعداد میں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ سب سے کہو کہ رک جائیں۔ رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ اگر وہ ہمارے نزدیک آئیں تو ان کا راستہ روک لو۔ ابو الحسن فوراً جاؤ، ان کو تنہا نہ چھوڑو۔
چاہیے کہ مامون اور فضل ابن سہل حیرت ناک ذہانت کے مالک ہیں، اس ملک کے عرب و جوار کو اچھی طرح گرفت میں لے رہے ہیں۔ اس شخص کا حجاب میں رہنا بہت خطرناک ہے۔ مار دو، مار دو، مار دو، مار دو جعفر، مار دو، مار دو جعفر، مارو جعفر، مارو۔ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں مار سکتے؟ مار سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، مارنا بھی چاہیے مجھے۔ اللہ کے بندو، تمہیں خوف الہی کی یاد دلاتا ہوں اور منافقوں کے شر سے ڈراتا ہوں کہ یہ گمراہ ہیں اور گمراہی پر آمادہ کرنے والے، خطا کرنے والے اور خطا پر برغلانے والے، رنگ پر رنگ بدلتے ہیں اور تمہاری گمراہی کے لیے ہر طریقے سے کام لیتے ہیں اور ہر طرف سے تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان کا باطن بیمار اور ظاہر پاکیزگی سے دور، ہمیشہ رینگنے والے زہریلے خطرناک جانور کی مانند چھپ کر رہتا ہے۔ ان کی ظاہری صفت بھلائی کرنے والی اور ان کی گفتار دل نشیں، لیکن ان کے اعمال بے فائدہ۔ ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، محتاجوں کو نا امید کرنے اور ایک دوسرے کے راز فاش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتے ہیں، مال و دولت کے لالچ میں ایک دوسرے کو خوشامد کر کے ملتے ہیں۔ جب ملامت کرنے لگے تو راز فاش کر دیتے ہیں، جب قضاوت کرنے بیٹھ جائیں تو حد سے تجاوز کر لیتے ہیں، حق کے خلاف بولنے سے بھی نہیں کتراتے اور اپنی خوشامد کے ذریعے دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ راہ باطل کو اپنے پیروکاروں کے لیے آسان بنا کر اس پر برغلاتے ہیں۔ یہ شیطان کے ساتھی ہیں، آتش جہنم کا ایندھن، اور یہ جان لو کہ یہ شیطان کے ساتھ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ ابن عقیل فرما رہے ہیں کہ علی ابن عثمان اور داؤد کو چھوڑ دو۔ ان کو چھوڑ دیں؟ چلے جاؤ اور پھر اس قافلے کے قریب نہ آنا۔ ہرگز خراسان کی طرف نہ آنا۔ تم لوگوں کی نصیحت کو نہیں بولیں گے۔ بولو عمرو، تم سے جو کہا گیا اسے پیش کرو۔ نیشا پور میں کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہر کے باہر جمع تھی، اس قدر بڑی کہ ہمیں ابو الحسن کی جان کا خوف ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی تدبیر سوچتے ابو الحسن ان تک خود پہنچ گئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو الحسن حدیثیں سنا رہے تھے اور ہزاروں آدمی ہاتھوں میں قلم لیے آپ کی گفتگو لکھ رہے تھے. تعریف اس خدا کی جس نے اسلام کو صراط مستقیم بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا، علوم کے چشموں سے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کیا اور دین کو پائیدار و مستحکم بنایا تاکہ کوئی اس پر غالب نہ آئے اور نہ ہی اس دین پر حملہ کر سکے. بھائیوں، جان لو، معرفت خدا کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ مختصر اور سیدھا راستہ ہے. جو بھی اس راہ پر گامزن رہا منزل تک پہنچا اور کامیاب رہا. جس نے بھی اس راہ سے روگردانی کی وہ گمراہ ہوا. عاقبت میں ندامت اور پشیمانی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. مجھ سے سن لو اور قبول کرو. خدا نے حکمت کا دروازہ اہل بیت کے لیے کھولا ہے اور اس دین کی رہنمائی کے لیے ہمارے آباء و اجداد کو منتخب کیا ہے. بس خدا سے پناہ مانگو اور خدا جل جلالہ سے غافل نہ ہو. میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور اسی طرح میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کہ جن پر اللہ کا درود و سلام ہو سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن جبرائیل امین نے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا پائیدار قلعہ ہے. جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا اس نے اللہ کے عذاب سے امان حاصل کیا. لیکن بھائیوں، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. قبول ولایت ائمہ ان شرائط میں سے ہے. والصلاۃ. آپ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں. رسول کے بیٹے نے اپنے اجداد کے قول کو نقل کیا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن ومن دخل حصن آمن من عذابی. کیا ابو الحسن نے اپنے خطاب میں ہمارا نام نہیں لیا؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار. اپنے کسی خطبے میں میری یا میرے والد یا خاندان عباسی کی کوئی برائی نہیں کی؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار. یہ کوشش تو نہیں کی کہ اپنے حامیوں کو ہمارے خلاف اکسایا یا ورگلایا ہو؟ میں نے نہیں سنا میرے سرکار. یعنی وہ تمام وقت صرف احادیث ہی سناتے رہے؟ صرف احادیث ہی نہیں، آیات قرآنی بھی بیان فرمائیں اور سنت محمد، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کا پیغام بھی دیا. فرما رہے تھے کہ دشمن خدا کو دشمن سمجھو اور مومنین کو عزیز و محترم رکھو. کیا دشمنان خدا سے مراد ہم تو نہ تھے؟ نہیں میرے سرکار، ان کا اشارہ کفار تھے. پھر انہوں نے مشرکین پر لعنت فرمائی. دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنے فیصلے سے پوری طرح مطمئن تھا. مجھے کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا. تم سے سوال کرتا ہوں، کیا علی کے ماننے والوں نے خاندان عباسی سے سوائے تکالیف و زحمتوں اور قید و بند کے کچھ پایا؟ کیا ان کے والد موسیٰ ابن جعفر میرے والد ہارون کی قید میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا ان کے جد کو ہمارے خاندان نے شہید نہیں کیا؟ کیا ابو الحسن کے بھائی وہی نہیں ہیں جو اس سرزمین کو فتنہ اور فساد کی طرف کھینچ رہے ہیں؟ تو پھر ابو الحسن اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر ہمارے خلاف اپنی زبان کیوں نہیں کھولتے؟ آخر کیوں کوشش نہیں کرتے کہ لوگوں کو ہمارے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرے اور انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی خیر و عافیت کے خواہاں ہیں. وہ مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری کو بہتر نہیں سمجھتے. اسی لیے میں نے ان کو اپنے تمام اقربا اور رشتہ داروں پر اہمیت دی ہے.
اور اللہ کی قسم میں انہیں اپنے سے بھی زیادہ مقدم سمجھتا ہوں، کیونکہ وہی ایک تنہا شخص ہے جو امن و امان کو تمام اسلامی ممالک میں صلح و آتشی سے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم لباس خلافت بھی صرف اسی کے لیے ہے، اور بس جس دن یہ امانت، یہ خلافت اس کے اصل حقدار تک واپس پہنچ جائے گی، اس دن میں آرام اور سکون سے سانس لے سکوں گا۔ عمر، واپس جاؤ اور میرا سلام علی ابن موسیٰ رضا کو پہنچا دو اور کہو، اے رسول کے بیٹے، ہم خراسان میں آپ کے شدت سے منتظر ہیں۔ بہت خوب، جاؤ جا کر ان لوگوں سے جو ہمارے آئندہ کے فیصلوں کی فکر میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں اور علی ابن موسیٰ رضا پر اپنے آپ کو اور اپنی خلافت کو برتر سمجھ رہے ہیں، سہن نشین کراؤ کہ ہارون کا بیٹا مامون علی ابن موسیٰ رضا کو خلافت میں اپنے سے بہت برتر سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ خراسان میں قدم رکھیں تو اپنا تعارف خلیفۃ المسلمین کے طور پر کروائیں، اور ہماری ان باتوں کو ان کے سامنے بطور دلیل پیش کرو کہ خلافت میں عمر اور مدت کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اس فکر میں ہوں کہ اس طرح کی پیشکش اگر جمعیت کے سامنے ہو تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ممکن ہے قبول نہ کریں، اور اگر قبول کر لیا تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کچھ دنوں کے لیے صبر کریں گے، پھر تمہارے اور سرداروں کی مدد سے حالات پر گرفت رکھیں گے، اور اس سے پہلے کہ امام حکومت ہاتھ میں لے لیں ان کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور اگر بطور خلیفہ مجھے، آپ کو اور تمام سرداروں کو مقید کر دیا اور ہمارے باہمی روابط کو منقطع کر دیا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سنا نہیں قاصد نے کیا کہا ہے کہ ابوالحسن اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ خراسان کے نزدیک ہو رہے ہیں، ممکن ہے ان کو پورے شہر میں پھیلا دیا جائے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس وقت خلافت آپ کے ہاتھوں سے کوسوں دور چلی جائے گی اور آپ ایک سوال ہے تم سے اے زحاق، اس طویل سفر میں یقیناً ان کو پہچان لیا ہوگا، اگر ہم اپنی ولی عہدی کی ان کو پیشکش کریں تو وہ قبول کر لیں گے؟ سچی بات عرض کروں خلیفہ بزرگ، نہیں، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تم کیا کہتے ہو عیسیٰ؟ میری نظر میں بھی قبول نہیں کریں گے، البتہ نہ اس وجہ سے جو ابن زحاق نے کہی، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پیشکش دل سے نہیں بلکہ انہیں مدینہ سے دور کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ دل سے نہیں ہے۔ امیر المومنین،
ابو الحسن لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ محل کی طرف آ رہے ہیں. لوگوں کی ہمراہ محل کی طرف؟ ہاں میرے سرکار. کیا کریں؟ کیا حکم ہے؟ لوگوں کا راستہ روک دیں. ابو الحسن کو فوراً جماعت سے الگ کر دو. ممکن نہیں ہے. لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، چیخ رہے ہیں، تبرک کی خاطر ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. ان سے ہرگز جدا نہ ہوں گے. ان کے لیے تمام راستے کھول دو، کوئی ان کا راستہ نہ روکے. اگر وہ محل کے اندر آنا چاہیں تو کیا کریں؟ جب تک ابو الحسن لوگوں کے ساتھ ہیں کوئی قدم نہ اٹھانا. صحیح ہے. ہر ماں دوست کو پر راضی ہو. اس کی قسمت کتنی بڑھ گئی ہے ان باتوں سے. فرزند رسول کی محبت تو 2 سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا. اجازت دیں تو آپ کی ایسے ہی کچھ خدمت کروں. ہمیں حدیثیں سنائیے فرزند رسول. ہمیں نصیحت کریں ابو الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی تقوی تقوی. پرہیزگاری کو غنیمت جانو اور ہر اس کام کو انجام دو جو جنت کا مستحق ٹھہرائے. دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے، بلکہ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں ہم اپنے نیک اور صالح عمل سے ہمیشہ کے گھر کے لیے توشہ فراہم کر سکیں. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لمبی لمبی آرزویں رکھتے تھے اور بلند دوبارہ عمارتیں کھڑی کر دیتے تھے اور مال دنیا کا ذخیرہ کرتے تھے، لیکن کس طرح ان کی یہ بلند دوبارہ عمارتیں ویران اور قبرستان کی شکل اختیار کر گئیں. ان کا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا اور عورتیں دوسروں کے گھروں میں چلی گئیں. خدا سے پناہ مانگو، بے راہ روی سے اجتناب کرو اور اپنے پیشواؤں کے کردار کی پیروی کرو. لیکن تم لوگوں کا پیشوا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ رہبر ہو، اسرار و رموز قرآن کو سمجھتا ہو، احکام قرآن کے اسرار کی صلاحیت رکھتا ہو. بدترین انسان وہ امام ہے جو ستم کر و ظالم ہو، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو. ظالم کو اس سے امان ملے اور مظلوم آہو فغاں میں رہے. چلے جاؤ اور ذکر خدا سے غافل نہ رہو. کیا تمہیں یقین ہے کہ جسے دیکھا وہ علی ہی تھا؟ مجھے پورا یقین ہے وہی تھا. تم لوگ حالات پر نظر رکھو، ان میں سے جس کسی کو بھی دیکھو فوراً سپاہیوں کو خبر دو. چلو اب. علی ادھر آؤ، دیکھو ذرا. کوئی نہیں ہے. تمہارے لیے ایک نئی ذمہ داری ہے. نئی ذمہ داری؟ ہاں، چاہتا ہوں کہ ان کی رہائش گاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم لو. نہیں فصل، میری بس کی بات نہیں ہے. بات سنو ابن جہاد،
مشکل ذمہ داری نہیں ہے. ابوالحسن نے اپنے تمام کاموں کے لیے مسجد کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا ہے. آخر کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میری نظر میں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ محل میں رہائش کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو خدشہ لاحق نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو. غلطی کر رہے ہو فاضل. میں اور خلیفہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان پر اس طرح نظر رکھیں اور ان کے تعلقات ہمارے علم میں رہے. جانتے ہو کہ ولایت عہدی کا مسئلہ حقیقی ہے. جانتا ہوں. بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور کن کے ساتھ مربوط ہیں، کیا ارادے ہیں ان کے. ہم نے سوچا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ زیادہ دوستانہ نہ ہوں، بہرحال لا تعلق بھی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نا میرے بس کی بات نہیں ہے. بات سنو ابن اسحاق، یہ خلیفہ کا حکم ہے، ہم اس سے چج پوشی نہیں کر سکتے. فضل مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قریب جاؤں. کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ اپنے آپ سے فضل. تو پھر خلیفہ کے حکم کا کیا کریں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں سمجھتا میں. سلام و وزیر اعظم فضل ابن سہل پر. وعلیکم السلام. کچھ عرض کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں. کون ہے؟ ابوالحسن کے ماننے والوں میں سے ایک. مجھ سے کیا کام ہے؟ کیا پتا. فضل میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو شاید اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کون ہے؟ اگر کہوں تو برا تو نہیں مانو گے. شاید یہی آدمی. تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہ ابوالحسن کے ساتھیوں میں سے ہے. ہاں، ابوالحسن کے ساتھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی تیار نہیں ہوں گے اس ذمہ داری کے لیے. یہ شخص عبد الوقت ہے، امتحان لو. امر میں طاہرہ کو نہیں جانے دوں گی، اسے یہی رہنا. ہاں رہے گی، دونوں یہی رہیں گے. ادھر آؤ، یہی تمہارا گھر ہے. لیکن ہمارے امام. میں نے کہا وہ کرو، ابھی واپس آتا ہوں. نہیں کہا تھا میں نے. کیا ہوا؟ علی ابن عثمان اور داؤد شہر میں دیکھے گئے ہیں. علی ابن عثمان اور داؤد؟ میں نے بھی تمہاری طرح ابوالحسن کی زیارت کی، ان کے سامنے تو زانو ہوا اور ان کے وجود بابرکت سے مستفید ہوا. علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا ہے کہ یہ مسجد ہے نہ کہ خلیفہ کا دربار. ہم کسی کو روکنے کا حق نہیں رکھتے اور اپنی سوچ کے مطابق کسی مومن سے تفتیش کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. اجازت نہیں دوں گا کہ کسی بھی آنے والے کو میرے ساتھ ملنے سے روکا جائے اور اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے. ہمارے در مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. پھر ان کی جان کی حفاظت کس طرح کریں؟ فضل